लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस हफ्ते की चौथी स्ट्रीम है और आखिरी स्ट्रीम है इस हफ्ते की। और जैसे कि आप जानते हैं ये स्ट्रीम आप लोगों के सवालात की स्ट्रीम होती है। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर आइए और अपने सवालात पूछिए। इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत के मुताबिक आप लोगों के सवालात के इंशाअल्लाह जवाबात दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है और उसको पिन भी कर दिया है। आप लोग डायरेक्ट उस लिंक से स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम यहाँ पर मौजूद है, शेख आपके सवालात के जवाबात देंगे। और अगर आप कमेंट में भी सवाल करते हैं इंशाल्लाह तो जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तब हम कमेंट से इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात लेंगे। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर आइए, अपने सवालात पूछिए। आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर तारिक सफी रहमान मुबारकपुरी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के इंशाल्लाह जवाबात देंगे। तो मैं सबसे पहले शेख को ऐड कर लेता हूँ, शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुल्लाह व नशकुर। बारकल्लाहु फीक। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल जी जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे साथ स्ट्रीम में कुछ भाई बहन मौजूद हैं। मैं सबसे पहले एक गेस्ट को ऐड करता हूँ, नजमुल हुदा। नजमुल हुदा जी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है, जैसे कि कोई दुकानदार है और कोई कस्टमर उसके पास से कोई सामान खरीदता है और सामान खरीदा मान के चलिए 1000 रुपये का और वो कहता है मुझे बिल इसका बना दीजिए 1500 रुपए का, तो क्या उस दुकानदार को ऐसा करना सही होगा? जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आपके सवाल का जवाब ये है कि दुकानदार के लिए बिल जायद कीमत की बनाना ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि ये किसी गलत काम में ताउन है। जी। जो शख्स खरीदने आया है वो शख्स से उस बिल को किसी और को पेश करेगा, हो सकता है कंपनी का आदमी हो या उससे कोई गलत फायदा उठाना चाहता हो, तो ये गुनाह का काम है और उस गुनाह के काम में दुकानदार ताउन कर रहा है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह और जुल्म के कामों पे एक दूसरे की मदद न करो, तो ऐसी चीज में मदद करना ये हराम। जी नजमुल हुदा भाई। जी एक और सवाल पूछूं शेख? हाँ फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ऐसे ही एक दुकानदार और जैसे कि कहीं किसी जगह पर कई सारी दुकानें हैं और एक दुकान से उसी मार्केट के अंदर दूसरे दुकानदार कुछ सामान ले आकर बेचते हैं, उसके पास न होने के जो सामान उसके पास नहीं है दूसरे से किसी से लिया, और जिससे वो सामान लेता है उससे उसका वो खरीद रेट पूछता है कि आप क्या खरीदो बताइए, तो वो दुकानदार उसको अपना जो खरीद है उससे 50-100 रुपया ज्यादा बताता है। अब जो जितना खरीदो वो नहीं बताता है और उसके बाद फिर उसमें जो दुकानदार ले आता है उस बेचकर उसके ऊपर से फिर 50 रुपया फायदा रख कर देता है, इसीलिए ये दुकानदार उसको पहले ही 50-100 ज्यादा बता देता है। तो क्या ये ऐसा भी करना सही होगा? नहीं। देखिए, कोई भी खरीदो फरोख्त का मामला हो वहाँ पे झूठ बोलना ये हराम है, और ये उन चीज़ों में से है, ख़ास तौर पे अगर कसम खाई जाती है ऐसी चीज़ों पे, और बहुत जल्द ताजिर लोग कसम खा लेते हैं, बेचने वाले आमतौर पे कसम खा लेते हैं कि मैंने इस रेट पे ख़रीदा है। तो अगर कसम खाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे लोगों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन न देखेगा, न उनसे बात करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इनके ताल्लुक से आता है कि अल-मुनाफ़िक़ सिलाअतहु बिल-हल्फ़िल काज़िब, कि जो शख्स अपने सामान को झूठी कसम के जरिए से बेचता है। तो कसम ना भी हो
تب بھی وہ جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچ رہا ہے. تو جھوٹ بول کر اگر سامان بیچا جاتا ہے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے فَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتْ بَيْنِهِمَا، کہ اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں یا چھپاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی جو برکت ہوتی ہے اس مال کے اندر وہ ختم کر دی جاتی ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ اکرم بھائی ہیں، محمد اکرم انصاری. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں اکرم بھائی. السلام علیکم. جی اکرم بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے اسٹریم میں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اکرم بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. جی فرمائیں، آپ انمیوٹ ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال تھا، جیسے جی کہ جو بتائیں. کچھ دن پہلے میں نے اس میں جو ہے نا جوائن ہونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہیں ہو پایا. سوال یہ ہے میرا جو بیوی کے مسئلے کے انوسار ہے، جیسے کہ اگر مان کے چلیے کہ جو میری وائف نے جی وہ اگر میری ماں کی کپڑا پہن لیا، اگر میں اس کو ماں بول کے پکار لیا تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہوگی. آپ جو مان لیے تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں گا کہ جو فردی سوالات ہوں وہ نہ کیے جائیں. فردی سوالات سے نہ کیے، جو سوالات واقع ہوتے ہیں ان سوالات کو کیا جائے. علماء کرام فردی سوالات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. یہ آپ کے مطلب آپ اور تمام بھائیوں کے لیے ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک آپ نے تمام بھائیوں کے لیے باتیں ہیں، آپ کے لیے ایک کامن بات بتا رہا ہوں میں کہ فردی مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں اس طرح کے مسائل جو واقع ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا یہ چیزیں واقع بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی بیوی ماں کے کپڑے پہن لیتی ہے اور اس کو ماں کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے. یا تو آدمی غلطی سے ماں کے کپڑوں کو دیکھ کر ماں ہی کو سمجھے اور ماں کہہ کے پکارے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ بیوی ہے اور شخص اس شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی ہے اور پھر ماں کہہ کے پکارتا ہے تو یہ غلط پکارنا ہے. اس کے لیے ایسا کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دیا جائے گا، جس کا جو نام ہے، جو رشتہ ہے وہ رشتہ اسے دیا جائے گا. تو یہ اصلی چیز ہے. لیکن ایسی صورت میں اظہار وغیرہ واقع نہیں ہوتی ہے. جو اصل مسئلہ ہے اظہار کا وہ اس صورت میں واقع نہیں ہوتی، حالانکہ اس نے غلط کام کیا، غلط بات کہی، جان بوجھ کر اگر اس نے ایسے کیا ہے. اور اگر انجانے میں کیا ہے تو کوئی حرج کی بات. جی اکرم بھائی. جی جزاک اللہ خیر اللہ جزا. کیونکہ میرے کو اسی چیز کی جانکاری کی تھا. سوال مطلب میرا ایک دوست ہے، اس نے غلطی سے اپنی وائف کو ماں بول کے پکار دیے تھے، تو وہ میرے کو بول رہے تھے کہ یہ سوال کا جواب میرے کو تھوڑا بتانا، جو اس میں کوئی کفارہ وغیرہ ہے کیا؟ آپ نے سوال ادھورا بتایا، سوال ادھورا بتایا ہے. آپ نے سوال میں یہ نہیں کہا کہ غلطی سے انہوں نے کہا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں جو چیز واقع ہو جاتی ہے اس کو پوچھا جاتا ہے. جی اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے اور غلطی پہ کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر اکرم بھائی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے حمزہ امین. میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، اسرائیل سے کوئی بھی تعلق رکھنا حرام ہے کیونکہ کیا یہ دینی مسئلہ بن چکا ہے، پولیٹیکل رانی، تو اب کیا اس سے کوئی بھی تعلق رکھنا بزنس سے حرام ہے کیونکہ ہم لوگ تو کیا نام ہے گناہ میں ان کی مدد کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کے اندر یہود کے تعلق سے جو اتنی بھی باتیں ہیں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. قرآن کریم کو آپ کھول کر دیکھیں، یہود کے تعلق سے جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ان کی برائیاں، ان کی خامیاں، ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان کی مکاریاں سب کچھ ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی درع ایک یہودی کے پاس گلے کے بدلے رکھی ہوئی تھی. آپ نے گلہ خریدا تھا اس سے.
یہ آپ کا بالکل آخری معاملہ تھا. جب آپ کی وفات ہو گئی تو درع اس کے پاس تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے, اور یہود نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا, جو دھوکہ دیا, قتل کی شائستہ کی, یہ ساری چیزیں جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود یہ جو بائیکاٹ ہے, تعلقات توڑنا ہے, یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے ساتھ اگر مسلمان رہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں تو تعلقات رہیں گے. یہ دینی تعلقات نہیں ہیں, یہ دنیاوی تعلقات ہیں. دنیاوی تعلقات رہیں گے, چاہے وہ کتنا ہی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں یا کتنا ہی مسلمانوں سے ان کے آپس میں لڑائیاں ہوں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جنگیں ہوئی. جنگ بنی نذیر ہے, بنی قریظہ ہے, یہ ساری چیز سب یہود کے ساتھ ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معاملہ کیا تھا کہ لین دین کا جو معاملہ تھا وہ ایک یہودی سے تھا. تو کیا ہم اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے کہ یہ ساری جنگوں کے باوجود آپ نے ایسے کیا؟ آج جس طریقے سے علماء جب منع کرتے ہیں تو علماء کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. نہیں, دنیاوی تعلقات الگ ہیں. ہاں, اگر اس سے ہمارے ان پیسوں سے وہ ہمارے خلاف مدد لے رہے ہیں اور ہماری طرف سے تعاون ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہم اس تعاون کو روکنے کی کوشش کریں مکمل طور پہ. تو ابھی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے, ایک تو سامان وغیرہ کا معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں ان کے سامان, ہندوستان کے سارے ملکوں سے ایک دوسرے ملک میں جاتے ہیں. یہاں سے اسرائیل, ترکیہ سے اسرائیل کے تعلقات ہیں, مصر کے ہیں, پاکستان کے ہیں, دوسرے جتنے ملک ہیں سب کے, یعنی اسلامی ممالک میں صرف سعودیہ ہی ایسا ملک ہے جہاں سے کوئی سامان اسرائیل کو نہیں جاتا. آپ پورے ورلڈ میں دیکھیں گے تو ایک سعودیہ ہے, اور سب سے زیادہ اسی کو ہی متہم کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں. بہت ساری چیزیں سیاسی ہیں, ان کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہندوستان میں ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. شیخ جی حمزہ امین بھائی. شیخ, وہ آپ جو بول رہے ہیں وہ تو انڈیویجول ہے نا, کنٹری تو اسرائیل ہی ہے, اور تو سعودیہ اگر کر رہی ہے تو سعودیہ نے تو صحیح کیا. باقی ممالک کو بھی اگر وہ ان کی تو ایتھنک کلینزنگ, ان کی تو مین جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینیوں اور عرب کو ختم کرنا ہے, تو ان کی تو ساری جو جن کی بھی جان ہے وہ تو اس میں ہی لگا رہے ہیں, سارے پیسے تو وہ اس میں ہی لگا رہے ہیں. تو اگر سعودیہ نے کیا تو ہمیں باقی سارے ممالک کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ وہ چیز کرنی چاہیے, اور یہی چیز سمجھنی چاہیے لوگوں کو کہ کون ملک کے کس کا دفاع کر رہا ہے اور کون ملک کے کس کا ساتھ دے رہا ہے. یہی چیز تو سمجھنی چاہیے لوگوں کو جو نہیں سمجھ رہے ہیں. جی حمزہ امین بھائی. تو یعنی ہمیں بالکل تعلق توڑ دینا چاہیے سعودی عربیہ کے ذرا, ہم جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کو تعلق توڑ دینا چاہیے. اب یہ چیز دیکھیے, جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے تعلق سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. جی, جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے, ان کے یہاں علماء موجود ہیں, جو مختلف ممالک ہیں ان کے یہاں بھی علماء موجود ہیں, وہ رہنمائی کریں. وہ ہم حالات دیکھ کر ہندوستان کے, ہاں وہ اپنے حالات کو, اپنی چیزوں کو سمجھے بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. جی شیخ, جزاک بہت اللہ بہت خیر. شکریہ. جزاک اللہ خیر حمزہ امین بھائی, بارک اللہ فیکم آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ یونس بھائی ہیں, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ فرمائیے یونس بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شیخ, میرا سوال, پہلا سوال تقلید کو لے کر تھا. شیخ اگر کوئی نارمل جو یوٹیوب کے ذریعے اسلام کا علم حاصل کرتا ہو, اس سے لے کے جو کوئی ایک فقہ میں ماسٹری کی ہو, ایک بڑا اسکالر ہو, یہاں تک, تو اگر ان میں سے اگر کوئی یہ بولے کہ ہر مسلمان پہ چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا فرض ہے, تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ جو بلیف ہے, یہ اہل سنت والجماع کا جو عقیدہ ہے, جو اثری عقیدہ ہے, اس کے نظریے میں یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ بلیف کہاں تک صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یوٹیوب کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ہی غلط ہے, اس لیے کہ یہ طریقہ سلف کے یہاں نہیں ہے. سلف کے ہاں جو سیکھنے کا طریقہ ہے وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یا علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کا طریقہ ہے. یوٹیوب میں کون حقیقی عالم ہے اور کس سے اسے سیکھنا چاہیے,
اور کیسے وہ پورا فقہ اور پوری چیزیں وہ سیکھ لے گا؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یعنی جو علم ہے، علم لینے اور دینے کا طریقہ، یوٹیوب میں آپ صرف سنتے ہیں، آپ کے اندر جو سوالات جاگتے ہیں، جو آپ کو جتنا ہی دیا گیا اتنا ہی آپ نے سمجھا، اور اس کے آگے آپ کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں ہے. یعنی اور اگر آپ کے سوال بھی ہیں تو آپ سوال نہیں کر سکتے. نہیں کر تو یوٹیوب کے ذریعے سے کوئی نہ عالم بنتا ہے نہ ہی فقیہ بنتا ہے. وہ کوئی بھی ڈگری حاصل کر لے کسی وجہ سے، سکتے. تو یہ حتیٰ کہ آن لائن تعلیم کے اندر ہی بہت ساری چیزیں یعنی ملائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ فتویٰ دینا شروع کرے یا کوئی بات کہیں، ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ عالم نہیں ہے تو بات کا اعتبار ہی نہیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری کہ کیا تقلید واجب ہے؟ تو تقلید کے وجوب کی قرآن سنت میں کوئی دلیل نہیں. قرآن اور سنت کی اتباع کی دلیل موجود ہے، جی اور قرآن اور سنت کے تابع علماء کے اقوال کو ماننے کی دلیل ہے. لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کسی ایک شخص کی یا ایک مذہب کی یا ایک مسلک کی تقلید کی جائے گی. جی یہ تو سرے سے ایک نئی چیز تھوپی جا رہی ہے مسلمانوں میں، کہیں پہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہ آپ کو قرآن سے ملے گی، نہ آپ کو حدیث سے ملے گی، نہ آپ کو صحابہ کرام کے عمل اور قول سے ملے گی، نہ آپ کو ائمہ کرام کے قول سے ملے گی. جی جی یونس شیخ. بھائی. جی شیخ، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو دوسرا سوال کر لیں شیخ. جی بولیے. شیخ، یہ جو پروٹیسٹ کا معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں شیخ کہ جو اسلامی ریاست ہے، جو پارشل اسلامی ریاست ہے، جیسے الحمدللہ سعودیہ ہو گیا، تو یہاں پہ ہم اسکالرس کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر میجورٹی اسکالرس یہ بولتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا اسلام کے نظریے میں جائز نہیں ہے کر کے. تو وہاں کے جو لوگ جو ہیں، جہاں ڈیموکریسی میں رہتے ہیں لوگ، جو مسلمان رہتے ہیں ڈیموکریسی کنٹریز میں، جب وہ کسی چیز کے لیے، اپنے حق کے لیے شریعت کے رولز کے حساب سے اگر پروٹیسٹ بھی کریں تو بولتے ہیں شیخ کہ نہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اس کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہی زیادہ ہیں. تو یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کے نظریے میں ہم جیسے جو لیمنس ہیں، تو ہم کیسے دیکھیں شیخ پروٹیسٹ کو اس میں ڈیموکریسی کنٹری میں رہ کے؟ تو یہ جائز چیز ہے یا ناجائز چیز ہے شیخ؟ جزاک اللہ. دیکھیے، ڈیموکریسی جو کنٹریز ہیں اس میں حقوق کو حاصل کرنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. آپ کا جو بھی حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے قانون ہے. آپ قانون کا سہارا لیں گے اور قانون کے حساب سے آئیں گے تو آپ کو اپنا حق ملے گا. اور اگر آپ پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں، خاص طور یعنی انڈیا کو بطور یعنی آپ پہ نمونہ لے لیں، بطور سمپل لے لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ یعنی کیا نقصان پہنچتا ہے. تو اصل میں مصلحت اور مفسدت ان دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جی اگر کسی کنٹری میں ایسا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر کے اپنے حق کو حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ نظام ہے، وہی قانون ہے، تو وہاں پہ پرامن طریقے سے، جہاں پہ آپ کے نفس کو کوئی خطرہ نہ ہو، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا جبر نہ کیا جائے، آپ کو جیلوں میں نہ ٹھوسا جائے، یہ ساری چیزیں مصلحت اور مفسدت دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی. تو ابھی ہندوستان کے ماحول کا الگ ہے، دوسری کنٹریز کا الگ ہو سکتا ہے. تو اگر کسی کنٹری میں ایسا ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ہے اور وہاں پہ اس طریقے سے پروٹیسٹ کر کے اپنے حقوق کو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہاں مصلحت ہے مسلمانوں کے حق میں، تو مصلحت کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں بطور ایک قانون اور نظام کے. لیکن جہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ یہاں پہ قانون کے ذریعے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ نہیں. جی یونس بھائی، امید ہے جواب مل جی گیا شیخ. ہوگا. جی شیخ، جواب مل گیا شیخ. جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ جی شیخ. فیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا یونس بھائی. اس کے بعد ایک سسٹر ہمارے ساتھ ہے، صدف عبدالصمد. میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر صدف، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، صدف عبدالصمد. اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی
ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے شیخ صاحب سے 2 سوال ہیں. جی فرمائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث کی جو تصحیح ہے اس میں دور حاضر میں کون کون سے علماء حدیث ہیں جن کی تصحیح مانی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سا اختلاف بھی ہے. ایک اسکالر آف حدیث کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ ضعیف ہے. تو کون کون سے سرٹیفائڈ یا کون کون سے اہل قائمہ فن ہیں جو اس میں ماہر ہیں جن کی ہم تصحیح جو ہے اسے آنکھیں بند کر کے یا کہہ لیں کہ ہم اسے مان سکتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا وضاحت کرتے ہیں. جی شیخ. دیکھیے عصر حاضر میں سب سے بڑی خدمت حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور ان کی جو تصحیحات ہیں وہ تصحیحات یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% اور پوائنٹ میں بھی ملا سکتے ہیں کہ 99 پوائنٹ صحیح ہیں اللہ کے فضل سے. اور چند ایک احادیث پہ علماء نے اعتراض کیا، ان کی چند ایک حدیثوں پہ جو انہوں نے صحیح کہی ہے یا ضعیف کہا ہے اس پہ انہوں نے اعتراض کیا. اصل میں یہ تصحیح اور تضعیف کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ راوی کے حالات پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ راوی کے حالات کے اعتبار سے کوئی اسے صحیح قرار دیتا ہے، کوئی اسے حسن قرار دیتا ہے، کوئی اسے ضعیف قرار دیتا ہے. لیکن سب سے معتمد جو تصحیح ہے موجودہ دور کے علماء میں سب سے بہترین تصحیح علامہ البانی رحمہ اللہ کی ہے، جن کو آپ پہ یعنی آنکھ بند کر کے ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں. اور کچھ احادیث پہ ان کے کچھ تصحیحات پہ نقد بھی کیا گیا ہے، وہ کتاب بھی موجود ہے. اگر ان دونوں کتابوں کو آپ جمع کر لیں، یعنی علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات کو اور جو تنقید ان کے اوپر کی گئی ہے، دونوں کو جمع کر لیں، اور جمع کرنے کے بعد آپ حدیث کا حکم دیکھیں تو انشاءاللہ آپ مطمئن ہو کہ آنکھ بند کر کے آپ تصحیح کو لے سکتے ہیں. جی محمد بھائی. محمد بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اور میرا سر دوسرا سوال. جی فرمائیں. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز، فرمائیں. میرا دوسرا سوال کی آواز ہے کٹ جا رہی کہ ہے. یہ جو لوگ تفریق میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہیلو. ہاں ہیلو. بیچ بیچ میں آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے بھائی. تو جی شیخ میرا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو تفریق میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت، اور کہتے ہیں ہم نے یہ تفریق جو ہے نشاندہی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم میں نشانی ہو سکے. تو یہ جو لیبل استعمال کرتے ہیں اہل سنت یا اہل حدیث یا اور لیبل استعمال کرتے ہیں مسلمانوں میں تفریق لانے کے لیے یا اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے یا خاص کرنے کے لیے، تو کیا اس تفریق کے ساتھ کوئی مومن یا مسلمان حج کر سکتا ہے؟ تو حج کے دوران تو آپ کو پھر بھی اکٹھا ہونا پڑے گا. تو اسلام میں جب یہ تفریق نہیں ہے، تو اگر یہ تفریق ہے تو پھر حج میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں یہ تفریق ہے ہی نہیں. تو اس تفریق کے ساتھ اب حج کیسے کریں گے؟ تو جو لوگ اس تفریق کے قائل ہیں وہ حج میں اس کو کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اس کا سوال آپ کا سوال کافی اچھا ہے. ٹھیک ہے جواب دے دیجیے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تفریق نہیں تمییز ہے. سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں، تفریق نہیں ہے تمییز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اب جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں ہے وہ الگ ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. یہ اللہ کی رسی ہے جس کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا، یعنی اسلام، اور اسلام کتاب و سنت ہے. اب جو شخص اسلام کو پکڑے ہوئے ہے وہ تفریق نہیں کر رہا. یہ چیز یعنی یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ جو تفریق کی جب بات کہی جاتی، تفریق کر رہے نہیں، تفریق نہیں، تمییز اور تفریق دونوں میں بہت فرق ہے. تو یہاں پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلے زمانے میں کیا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان تھے، صحابہ کرام مسلمان اور کافر تھے. تو تمییز کے لیے جو نام تھا مسلمانوں کا وہ مسلم تھا یا مومن تھا.
اب اس کے بعد آپ دیکھیے، جب صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں بدعت جب آئی تو اس وقت بدعت اہل بدع اور اہل سنہ کہا جانے لگا، اور اس میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اہل بدعت کی احادیث کو ہم پہلے سوال نہیں کرتے تھے کہ سندوں کے تعلق سے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو ہم نے سند کے تعلق سے سوال کیا، یعنی تم نے حدیث کو کس سے سنا؟ تو اس کے بعد جب اہل سنت کی احادیث تھی تو اس کو لیا جاتا تھا، فیکتب احادیث اہل سنت، اور اہل سنت کی احادیث کو لکھا جاتا تھا، اہل بدعت کی احادیث کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ کن کا کون ہے؟ تابعین کا۔ صحابہ کرام سے تابعین نے لیا، اور صحابہ کرام کے آخری زمانے میں ہی بدعت پھیلی تھی، تو اس وقت نام کیا رکھا گیا؟ اہل سنت۔ اب آپ کہیں کہ اہل سنت نام رکھ کے تفریق کی گئی؟ نہیں، تفریق نہیں کی گئی، اہل سنت اور اہل بدعت دو ہوئے، پھر یہی چلتا رہا اہل سنت اور اہل بدعت کا۔ بعد میں اہل بدعت نے بھی اپنا نام اہل سنہ رکھا۔ ہندوستان کے اندر خود آپ دیکھیں اہل سنہ والجماعہ کے نام سے معروف ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ تو یہ نام جب آگے آیا اور اہل سنت کا نام بدعت والے بھی استعمال کرنے لگے، تو اب تمییز کے لیے کیا چاہیے تھا؟ اہل حدیث کا نام رکھا گیا۔ یہ تمییز کے لیے، تفریق کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ بدعت کر کے وہ خود الگ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے نام کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے نام کو استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تمییز کے لیے اہل الحدیث کا نام رکھا گیا۔ اب اہل الحدیث کا نام تمییز کے لیے کیوں ہے، اور اہل الحدیث کیوں حق پہ ہیں اور تفریق نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل الحدیث قرآن اور سنت کو منہج صحابہ کے مطابق لیتے ہیں، اس لیے وہ تفریق نہیں کر رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب جو ان سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ گیا ہے، یا قرآن سے ہٹا ہوا ہے، یا حدیث سے ہٹا ہوا ہے، وہ تفرقہ کر رہا ہے، وہ تفریق کر رہا ہے۔ اور آپ نے اس کو فٹ کر کے جو حج کی مثال دی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ حج مسلمان پہ فرض ہے، جو اہل بدعت ہے وہ بھی مسلمان ہیں، تو وہاں پہ اہل بدعت اہل سنت سب جمع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے خود اہل بدعت کو حج کرنے سے نہیں منع کیا، تو پھر ہم صحابہ کرام کو منہج کو لے کر ہی کر رہے ہیں، وہاں پہ نہیں منع کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا وہاں پہ اپنے عقیدے کو بھول جاتے ہیں، اپنے منہج کو بھول جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم وہاں پہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اہل حدیث کرتے ہیں، تو ہماری تمییز ہے، تفریق نہیں ہے۔ تفریق کرتے ہیں جو قبل اللہ کو چھوڑ کر نہیں کرتے، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام خود اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہتے تھے، تابعین اپنے آپ کو اہل الاثر کہتے تھے، اصحاب الحدیث کہتے تھے۔ اس سلسلے میں اگر آپ پڑھیں شرف اصحاب الحدیث تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جی محمد بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، یہاں پہ ایک اور بات پوچھنی تھی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ تمیز ہے، تمیز کے دائرے میں یہ اپنے آپ کو کہا جاتا ہے اہل حدیث، تو یہاں پہ ہم غور کریں تو رسول اللہ کے دور میں منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور بھی صحابہ کے دور میں بھی جو منکرین زکوٰۃ تھے، یا جو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس طرح کے جو مطلب کہہ لیں کہ نہایت ہی گھٹیا لوگ تھے، تو وہ لوگ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے رسول اللہ نے یا خلفاء راشدین نے اپنے آپ کو کسی خاص نام سے کہہ لیں کہ کوئی خاص نام نہیں دیا اہل حدیث یا کوئی اس طرح کا، بلکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا یا مومن کہا۔ تو جو لوگوں سے نفرت تھی انہیں نام دیے، یعنی انہیں کہا یہ منافقین ہے، انہیں کہا یہ منکرین زکوٰۃ ہے، انہیں نام دیے، اپنے آپ کو کوئی خاص نام نہیں دیا۔ تو اپنے آپ کو تو وہی نام دیے جو اللہ کی طرف سے تھا، جو وحی میں ہے کہ مسلمان یا مومن۔ بات واضح ہے نہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان نام دیا ہے؟ تو پھر صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تابعین کو تابعین کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ نے یہ نام دیا ہے؟ تابعین کو تابعین نام دیا گیا ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا ہے۔ ایک اہل حدیث سے مسلمان ہے یا نہیں، یہ اس کے اسلام کا وصف ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے
جس کے اندر اسلام ہے. تو ہر وہ شخص جس کے اندر اسلام ہے سچے معنوں میں وہ مسلمان ہے. اسی لیے منافق کو منافق کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی تھی, وہ اسلام کو ظاہر کرتا تھا, کفر کو چھپاتا تھا. تو 3 قسم کے لوگ ہوئے, یہ تینوں کی تینوں وصف تھا, یہ تینوں کی تینوں وصف ہے, یہ نام نہیں ہے, یہ وصف ہے, نام نہیں ہے. ہم اس کو نام سمجھتے ہیں, نام نہیں ہے. یہ کیسے رہتا ہے؟ جہاں پہ کافر کے مقابل میں مسلمان ہے, منافق کے مقابل میں مسلمان ہے, اہل بدعت کے مقابل میں اہل سنت ہیں. اب جب اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے الگ کیا گیا. اہل سنت کا نام کیوں لیا گیا؟ وہاں پہ کیوں نہیں کہا گیا کہ نہیں تابعین کہتے اپنے آپ کو کہ نہیں ہم مسلمان ہیں, یہ اہل بدعت ہیں؟ جی ایسے نہیں کہا گیا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور یہ اہل بدعت ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں, اور یہ ہمارے نام کو استعمال بھی کرتے ہیں. ہم خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں. جو نام صحابہ کرام کے زمانے میں تھا, تابعین کے زمانے میں تھا, اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ہمارا نام نہیں دیا گیا, ہمارا وصف بیان کیا گیا کفار کے مقابل میں. یہاں تو مسلمان کے مقابل میں ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. جی تو یہ اصل میں جو سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان نام دیا ہے, یہ نام نہیں ہے. یہ حقیقت میں یہ نام ایک وصف ہے جو کفر کے مقابل میں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی محمد بھائی, امید ہے جواب مل گیا جی ہو بھائی آپ کو. شکریہ. جی جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم محمد بھائی, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ جاوید مکاندار, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ابھی جو فنکشنوں میں جو بدعت وغیرہ ہوتی ہے, رسومات ہوتی ہے, پہلے ہم بھی شامل ہوتے تھے تب ہم کو کچھ نہیں معلوم تھا. ابھی جب سے ہم آئی پلس سے جڑے ہیں, مطلب زید سر کے کلاسز سے وہ جڑے نا, تب سے ہم اس سے پرہیز کر رہے ہیں. تو تب سے ہمارے رشتہ دار میں کیا ہو رہا ہے کہ نا اتفاقی ہو رہی ہے, ہم سے وہ قطع رحمی کرنا پڑ رہا ہے ان کے ساتھ. ہم جب فنکشن میں ان کے نہیں جاتے ہیں نا تو ہم سے ناراض ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم نہیں جا رہے. تو کیا یہ قطع رحمی میں شامل ہوگا, کیا رشتے کو توڑنے والے میں شامل ہوگا؟ بتائیں گے تو مہربانی. حرام کاموں میں اور بدعت تو گمراہی ہے. حرام کاموں کے اندر شریک نہ ہونا اور اس کی بنیاد پہ کوئی دوسرا اگر ناراض ہوتا ہے تو یہ قطع رحمی نہیں ہے. قطع رحمی کب ہوتی؟ جب آپ پہ اور وہ تو آپ پہ کوئی غلط کام کرتے اور وہ حق پہ ہوتے اور اس کے باوجود آپ ان سے رشتہ توڑ لیتے, تو وہاں پہ جو ہے قطع رحمی ہوتی. لیکن ایسی صورت میں نہیں. قطع رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ان سے بات چیت ہو رہی ہے, صرف آپ ان کے فنکشن میں شریک نہیں ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ صلہ رحمی ہے. اور چونکہ بدعت ہے اس لیے آپ صراحت کے ساتھ کہیں کہ آپ بدعت نہ کریں, ہم نہیں کہ جائیں گے, یہ بدعت ہے ہمارے نزدیک, تو ہم بدعت ہونے کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. آپ اس کو قطع رحمی کہیں یا یہ ہے آپ رشتہ رکھیں نہ رکھیں, اس میں کوئی فرق پڑنے والی بات نہیں. تو زیادہ آپ کو مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اسے قطع رحمی نہیں کہتے ہیں. ہم لوگ ان کو سمجھانے کی بھی چیزوں میں ہم لوگ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں نا طرف سے نہیں, آپ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, بات چیت آپ رکھیں, ان سے رشتہ اور تعلق رکھیں, لیکن بدعت میں شریک نہ ہو. نہیں, ہم لوگ وہی ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, وہ سمجھ نہیں لیتا ہے. وہ خود ہم کو کہتے ہیں کہ پہلے تم بھی کرتے تھے, آج کیا نیا ہے. اس طرح سے ہم سے سوال کر کے وہ ناراضگی جتاتے ہیں اور ہم سے مطلب دشمنی کا انداز اپنانے لگے. تو اس حالات میں ہم کو کیسا رہنا چاہیے؟ دیکھیے, آپ اپنی طرف سے نصیحت اور تعلق دونوں برقرار رکھیں. اگر وہ بالکل ہی تعلق نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے, آپ چھوڑ دیں. لیکن جب بھی ملے تو آپ نصیحت کرتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھائی, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے عبدالصمد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. حضرت صاحب, ایک میرا پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی کسی مطلب اپنے ہسبینڈ سے طلاق ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد عدت وغیرہ سب وہ کر لیتی ہیں, والدہ کے یہاں چلی جاتی ہیں, جی
سسٹر آپ کی آواز کٹ گئی ہے. ہیلو، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ سسٹر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے یا آپ کا وائس کلیئر نہیں ہے. آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. جب تک میں دوسرے بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں، صغیر عالم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صغیر بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. صغیر عالم بھائی آپ میوٹ ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی فرمائیں. جی فرمائیے بھائی، آپ کی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، جی فرمائیں، آپ کی آواز آ میری رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. جی جی، میرا سوال یہ ہے، میرے دو رشتے دار، بہت پہلے شادی ہوئی تھی، تو وہ اس کی بیوی بغیر کھلا لیے، بغیر طلاق لیے وہ گھر سے بھاگ گئی، اور وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ لڑکا بھی اپنی دوسری شادی کر لیا، اس نے طلاق نہیں دیا ہے، اور بیوی نے کھولا بھی نہیں لیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ کیا اس لڑکی کو وراثت میں حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، ابھی بھی گھر سے باہر ہی ہے، غیر مرد کے ساتھ ویسے زندگی گزار رہی ہے. اس کے 2 بچے ہیں، پہلے والے شوہر سے 2 بچے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی شیخ. دیکھیے، میاں بیوی کے درمیان جب ایک بار نکاح کے ذریعے سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ صرف طلاق یا خلا یا فسخ کے ذریعے سے ہی یا پھر موت کے ذریعے سے ہی ختم ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے بتایا کہ نہ اس نے خلا لیا ہے نہ طلاق لیا ہے، تو ابھی یہ رشتہ باقی ہے، یہ رشتہ ابھی باقی ہے. وہ دونوں میاں بیوی کی طرح ہیں. اگرچہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی کی بیوی ہے، اور جب تک وہ طلاق نہیں دیتا وہ اس کی زوجیت سے خارج نہیں ہوتی، یا وہ خلا طلب کر کے معاملے کو صاف نہیں کر لیتی اس وقت تک کہ وہ اس کی بیوی قرار پائے گی. تو اگر اس دوران بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر اور بیٹے وارث ہوں گے، اور اگر شوہر یا بیٹوں میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہ بیوی یا بطور ماں وہ وارث ہوگی. یہ وراثت کا مسئلہ ہو گیا. جہاں تک اس کا دوسرے کے ساتھ رہنے کی بات ہے تو یہ شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، اور وہ دونوں چاہے شادی کر لے پھر بھی وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہوں گے جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے یا خلا کا کام مکمل کیا جائے. جی امید ہے بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، چونکہ آپ تو یہاں سے ڈراپ ہو گئے ہیں. تقریباً شیخ نے آپ کے جو سوال تھا اس کا جواب دے دیا ہے. اس کے بعد عارف شیخ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی عارف بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا. عارف بھائی آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے، تو کائنڈلی آپ اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں. جب تک اگلے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ یہ تشہد میں جیسے بیٹھنے کے ٹائم مطلب نماز کبھی 3 رکعت پڑھا 4 رکعت پڑھا، بلکہ جب کنفیوز ہو جاتا ہے 3 رکعت یا 4 رکعت کا نماز میں، یہ تشہد جب یہ سجدہ سہو کرنے کے ٹائم میں وہ ٹائم میں انگلی کتنا وقت تک کھڑا ہونا چاہیے؟ سلام پھیرنے تک یا بس اس سے پہلے ہی چھوڑنا چاہیے، جیسے کہ پورا دعا پڑھنے تک؟ پھر دوسرا جیسے یہ سجدہ سہو کا ٹائم میں یہ جو پاؤں ہے نا، جیسے یہ تیسری رکعت چوتھی رکعت میں جو پاؤں کو جو کیا بولتے ہیں یہ تورک بولا وہ میرے کو ایسے یہ کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بس نارملی جیسے 2 رکعت کا طریقے سے بیٹھ کے سلام پھیر سکتے ہیں تیسری یا چوتھی رکعت. جی شیخ. جی آپ کے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں معلوم پڑتا ہے کہ 2 رکعت 3 رکعت اس نے پڑھی ہے 4 رکعت، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو اس صورت میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی غافل ہو جائے، بھول جائے، اور اسے معلوم نہ پڑے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 ہی یا 4، تو جو یقین ہے اس یقین پہ بنا رکھے، اس یقین کے مطابق وہ کرے۔ اگر اس کا یقین یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہے تو 4 شمار کرے، اور اگر شک ہونے لگا ہے اس سے 3 یا 4 میں، تو یقینی طور پہ اس نے 3 پڑھی ہے، چوتھے کے بارے میں شک ہے تو اسے 3 بنائے اور چوتھی رکعت ادا کرے۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے سہوی کرے۔ اب آپ نے انگلی کی حرکت کے بارے میں پوچھا ہے، تو تشہد میں سلام تک پرابلم ہو گیا تھا، تھوڑا سا پیچھے سے لے لیجیے۔ ہاں، تو اس پہ جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ وہ 3 رکعت شمار کرے اور چوتھی رکعت پڑھ لے۔ اس کے بعد جب تشہد رہے گا، انگلی ہلانے کا جو تعلق ہے وہ سلام تک انگلی میں آپ کو حرکت دے گا، سلام تک انگلی کو حرکت دینا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اس صورت میں، شک کی صورت میں 2 سجدے سہوی کرے گا سلام سے پہلے۔ تو 2 سجدے سہوی کرے، پاؤں جس طریقے سے اس نے تشہد میں رکھا ہے، یعنی تورک کی جو کیفیت ہے، سجدے سہوی سے بیٹھنے کے بعد بھی تورک کی کیفیت میں بیٹھے اور پھر سلام پھیر دے۔ تو یہ آپ کے تینوں سوال کا جواب الحمدللہ ہو گیا۔ جی عبداللہ جی شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیر، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا عبداللہ بھائی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہے صغیر بھائی، آپ کا تو شاید جواب مکمل ہو گیا تھا۔ صغیر بھائی بتائیں، آپ کا جواب الحمدللہ شیخ نے دے دیا تھا، اس پہ مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، میرا سوال ہے، میرے دونوں ہی رشتے دار ہیں، لڑکا اور لڑکی، شادی ہوئی تھی بہت پہلے۔ صغیر بھائی، شادی ہونے کے بعد سوال کا جواب، صغیر بھائی آپ کے سوال کا جواب سنیے نا، صغیر بھائی آپ کے اس سوال کا جواب شیخ دے چکے ہیں۔ جی، آپ کے اس سوال کا جواب شیخ دے چکے ہیں، آپ نہیں سن پائے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے نا، جہاں پر آپ پچھلی مرتبہ اسٹریم میں آئے تھے، تو وہاں پر شیخ نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے۔ جی شیخ، میرا کچھ پرابلم تھا، ٹیکنیکل پرابلم تھا جو میرا شیخ۔ جی تھوڑا سا آپ پیچھے بیک کر کے سن لیجیے گا، اس ویڈیو کو آپ تھوڑا سا پیچھے سے سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ جی شیخ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر صغیر بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد شیخ ہم لوگ ایک گیسٹ ہیں ان نون، ان کو میں ایڈ کر لے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے ان نون جی، آپ کا اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، ہم لوگ کمنٹ سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں، کمنٹس میں بھی کافی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال شیخ کمنٹ سے میں لے رہا ہوں، علی شوکت بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے بعض لوگ ٹھیلے سے بغیر اجازت اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو کیا ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے اور گناہ ہے کیا یہ؟ دیکھیے، جو لوگ آپ کے ٹھیلے سے کھاتے ہیں وہ لوگ آپ سے یعنی بالکل فری رہتے ہوں گے، یعنی کسی کی ضرورت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے ٹھیلے سے کھا لیں۔ تو عمومی طور پہ جو دوست ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، یا بچے اپنے ہوتے ہیں یا گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عمومی طور پہ اجازت موجود رہتی ہے، یعنی آدمی ناراض بھی نہیں ہوتا ہے، کبھی اسے برا لگتا ہے لیکن عمومی طور پہ اس سے بہت زیادہ دل پہ نہیں لیتا ہے۔ تو اگر آپ میں کوئی یہ چیز گوارا نہیں ہے تو آپ کو صراحتاً منع کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ عادت عوام کے اندر موجود ہے، لوگوں میں، دوستوں میں موجود ہے، اور دوست اس کا برا نہیں مانتے ہیں، یہ مذاق میں ہوتا ہے۔ تو جو چیز عرف کے اندر ہو، عرف اور عادت میں ہو، یعنی رواج میں جو چیز ہو، اگر اس کو کوئی کرتا ہے تو وہ رواج کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص سے کو پسند نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ٹوکنا واجب ہے کہ وہ ٹوکے نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرنا۔ تو جب تک منع نہیں کرتا ہے تب تک لینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے،
اور لینے والے کے لیے لینا جائز ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال سسٹر شاہینہ کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے میرا سوال ہے کہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، 10 روزے، میری طبیعت خراب ہے، کیا میں فدیہ دے سکتی ہوں؟ دیکھیے رمضان کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی فدیہ اس صورت میں دی جائے گی جب آپ روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو، یعنی مستقل کوئی دائمی بیماری ہو کہ آپ آئندہ بھی 1-2 سال کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں فدیہ دیا جائے گا۔ آپ کا سوال بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یوں ہی 10 روزے چھوٹ گئے ہیں تو 10 روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے، اور آپ کے پاس استطاعت اور طاقت ہے یعنی رکھنے کی، اسی کے آپ نے 20 رکھے ہیں، 10 چھٹے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے۔ تو اگر آپ کسی بڑی بیماری میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں آپ مبتلا نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور صحت سے رکھے، تو آپ روزوں کی قضا کیجیے، اور اگر ایسی کسی بیماری میں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی دے، تو اس صورت میں آپ کے لیے فدیہ دینا یہ جائز۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے شیخ کہ میرے شوہر ناراض ہے، مجھے ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، جبکہ میرے شوہر میرے نمبر اور واٹس ایپ کو بلاک کرے ہیں، ایسی صورت میں کیا کروں؟ دیکھیے اس صورت میں آپ کے شوہر کے بہنوں سے رابطہ کیجیے، جو آپ کے نندے ہیں ان سے رابطہ کیجیے، رابطہ کرنے کے بعد ان کے سامنے اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کیجیے اور کوشش کیجیے کہ وہ انہیں منائیں، یا آپ اپنی ساس سے رابطہ کیجیے، یا سسر ہیں تو وہ زیادہ انداز میں آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ گھر میں ایک چیز ہمارے ہندوستانی ماحول میں ایک چیز میں ہر عورت کو بتانا چاہوں گا کہ گھر کے اندر سسر سب سے زیادہ بہو کو مانتا ہے، اور بہو کا جو تعلق ہوتا ہے سسر سے، وہ یعنی اس کی تکلیف کو، اس کی ساری چیزوں کو سسر بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی دیتا ہے دوسرے گھر میں، تو جو درد اس کے ذہن میں اور دماغ میں ہوتا ہے وہ ساس سے الگ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے موجود ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلطی ہے ان غلطیوں پہ معافی بھی طلب کریں، اور آئندہ آپ کوشش کریں کہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں شاہ نواز، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ نواز بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے اسٹریم میں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ انمیوٹ کر کے پوچھیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ ایک سوال اس جمعیت کے سے تھا کہ جمعیت نے، اہل حدیث جمعیت نے، ہم لوگوں نے کچھ پیسہ جمع کیا ہے مسجد کے لیے چندے کے ذریعے۔ ہیلو جی ہاں بولیے۔ تو چندے کے لیے کچھ پیسہ جمع کیا تھا مسجد کے لیے، ایک اماؤنٹ ہے، ایک 7-8 لاکھ روپے ہو گئے، مگر مسجد کے لیے ہم لوگوں کو جگہ اویلیبل نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہم وہ پیسہ کے مطلب کسی ادر ایکٹیویٹی میں یوز کر سکتے ہیں، جیسے کچھ آفس یا وہاں سے جو کام ہو سکے دین کا، وہ پیسہ، یا نہ کریں مسجد کے لیے ہی ویٹ کریں؟ دیکھیے مسجد کے نام پہ جو پیسے جمع کیے گئے ہیں وہ صرف مسجد میں ہی صرف کیے جائیں گے، اس لیے کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے مسجد بنانے کی نیت سے دیے ہوئے ہیں، جی، تو ان کے پیسوں کو کسی دوسرے وقت میں نہیں خرچ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی جگہ پہ مسجد بنائیں، یا پھر اگر ممکن نہیں ہوتا ہے تو کسی دوسری جگہ پہ بنائیں، یا مزید پیسے جمع کر کے، اگر مہنگائی ہے تو مزید پیسے جمع کرنے کے بعد آپ مسجد تعمیر کریں۔ جی جی شیخ، مطلب ٹیمپرری طور پہ بھی نہیں یوز کر سکیں گے کیا وہ کہیں پر، مطلب کہیں انویسٹ کرے اپن، وہ تب تک پیسہ اپنے پاس پڑا ہے، تب تک کہیں جگہ لے یا کچھ لے، ایسا کچھ کر سکیں گے اس کا یوز کیا نہیں، ان پیسوں کا کسی اور نہیں انویسٹ، ان پیسے کسی اور فیلڈ میں اس کو انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان پیسوں کے تعلق سے کسی بھی قسم کا خطرہ مول نہیں لیا جائے گا۔ جی 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 جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد ایک اور گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، وجے راز، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں
वो इमाम जी का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा पीर कुछ कर सकते हैं, मैं पीर से मांग सकता हूँ कुछ। तो उसके पीछे मेरा मोहल्ला में एक ही मस्जिद है, मैं जी उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ती हूँ, तो नमाज होगा क्या उसके पीछे? जी शेख। देखिए जो इमाम ऐसा अकीदा रखता है जो शिरकिया है, और यहाँ हाँ जो आपने बताया ये शिरक अकबर का अकीदा है, तो ऐसे हाँ इमाम जी के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, इसलिए कि सही अकीदे के मुताबिक ये शख्स से शिरक का इर्तिकाब कर रहा है, तो ऐसे शेख। और शख्स के पीछे नमाज अदा नहीं की जाएगी। और अगर कोई दूसरी मस्जिद आपके करीब नहीं है तो आप नमाज खत्म होने के बाद जाकर पढ़ ले, आपके लिए काफी रहेगा इंशाअल्लाह। और एक सवाल है शेख। सवाल ये है जी कि तकदीर क्या बदल सकती है? कुछ उलमा ने कहा कि हमारे इधर कि दुआ के माध्यम से तकदीर बदल सकता है, ये है क्या, या तकदीर फिक्स्ड है कि तकदीर कभी बदल नहीं सकता? इसमें वाज़ेह है भाई कंफ्यूज सवाल। हो गया मैं। देखिए कुरान हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का फरमान है कि ला यरद्दुल क़दर इल्ला दुआ, कि तकदीर को सिर्फ दुआ टाल देती है। कैसे टालती है? यानी आपकी तकदीर में एक चीज लिखी हुई है, फिर ये भी लिखा हुआ है कि आप दुआ करेंगे तो आपकी ये तकदीर बदल दी जाएगी। तो हदीस के अंदर है कि तकदीर दुआ से बदल जाती है। तो अगर आप दुआ नहीं करते तो तकदीर में जो लिखा हुआ था वो वाक़ई हो जाता, लेकिन आपने दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर बदली और बदलने के बाद दूसरी चीज आपको दी। जी जज़ाकल्लाह खैरन शेख। जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगला सवाल शेख, मैं कमेंट से मैं माजरत चाहूंगा अपने भाइयों और बहनों से। कमेंट से मैं सिर्फ जिन लोगों ने सवाल किए उनके एक एक ही सवाल ले रहा हूँ, कुछ लोगों ने काफी सवालात कर दिए हैं। एक भाई राइट पाथ, इन्होंने पूछा है क्या वुजू के हाल में सलाम का रिप्लाई दे सकते हैं या नापाक हाल में सलाम का रिप्लाई देना जायज है? प्लीज क्लेरिफाई। जज़ाकल्लाहु खैर। बताएं शेख। देखिए आदमी अगर नापाकी की हालत में है तब भी सलाम का जवाब देना ये जायज़ है। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और वो नापाकी की हालत में थे, और ये चीज़ से बिल्कुल मालूम है कि जब सहाबे कराम की या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबे कराम से मुलाकात होती थी तो वहाँ पे सलाम किया जाता था और एक दूसरे के सलाम का जवाब दिया जाता था। तो सलाम करना और सलाम का जवाब देना दोनों की दोनों दुआ है, और नापाकी की हालत में दुआ की जा सकती है। ऐसे ही वज़ू करते हुए अगर कोई सलाम करता है तो वज़ू के दरमियान में भी सलाम का जवाब दिया जा सकता है। वज़ू और उसमें कोई ऐसा मतलब टकराव नहीं है कि आप वज़ू की हालत में नहीं दे सकते। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अगला सवाल मुश्ताक भाई है शेख, इन्होंने पूछा है अगर हालत हैज में एहराम बांध कर मक्का चले गए और एक दिन बाद उम्राह करना है, तब मस्जिद आयशा जाकर आके एहराम ये उम्रा करना पड़ेगा या ऐसे ही कर सकते हैं? देखिए हालत एहराम में, हालत हैज में जब एहराम बांधा गया तो औरत एहराम की हालत में है जब तक कि वो हैज से फारिग होकर अपने तवाफ को, अपने उम्रे को मुकम्मल ना करे। तो अब मक्का पहुंचने के बाद वो उस अपनी जगह पे, अपने घर पे ही रहेगी, रूम पे रहेगी जब तक कि उसका हैज खत्म नहीं होता। हैज खत्म होता है तो गुस्ल करे, वजू बनाए, और वजू बनाने के बाद जाकर वो तवाफ करे और अपने हज, अपने उम्रे के अरकान को मुकम्मल करे। तो ये तरीका है, उसे भी नए सिरे से एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। वो अब एहराम ऑलरेडी है और उसे एहराम के तमाम जो महजुरात हैं, जो ममनुआत हैं, मना की हुई चीजें हैं, उनसे बचने की जरूरत है। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा भाई को। एक सिस्टर है दिलरुबा शीजा, इन्होंने पूछा है शेख इस्लाम में हलाला की क्या हैसियत है, साबिका शौहर से रुजू के लिए क्या तरीका दुरुस्त है? इन्होंने इस ताल्लुक से काफी मरतबा सवाल कर दिया है शेख, थोड़ा सा इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, हदीस के अंदर है कि लानल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल, कि जो हलाला करता है और जिसके लिए किया जाता है दोनों पे अल्लाह तबारक तआला की लानत हो। हलाला किसे कहते हैं कि एक आदमी इस नियत से शादी करता है किसी से कि ये औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी, तो इसे हलाला कहा जाता है।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص سے دل کے اندر نیت کیے ہوئے صرف زبان سے اس نے نہیں کیا اور کسی عورت سے جو اس کو 3 طلاق دے دی گئی ہے اس سے شادی کرتا ہے اس نیت سے کہ میں اسے بعد میں طلاق دے دوں گا تو اپنے پہلے شوہر تک لوٹ جائے گی، یعنی اس کی نیت کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں. تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ كنا نعد ذلك سفاحا في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، یعنی اس طرح کا نکاح نہیں ہوتا تھا، زنا ہوتا تھا. تو آج جو حلالہ ہے، جو رائج حلالہ ہے، تو یہ پورا گیم ہے، یہ خبیث مولویوں کے گیم ہے. گیم کیا ہے؟ 3 طلاق حقیقت میں 1 طلاق ہوتی ہے. اب اس 1 طلاق سے ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو 3 طلاق کو 3 قرار دیتے ہیں اور پھر خود اس طرح کے یہ جو یعنی حقیقی مولوی نہیں ہے، اس طرح کے خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ خود حلالہ اپنے ہی جنس کی رغبت کے لیے وہ کرتے ہیں. تو یہ جو کام کیا جاتا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے جیسے لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا گیم کھیلا جاتا ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ حدیث کے اندر 3 طلاق ایک ہی طلاق ہے، لیکن اس کو 3 قرار دیتے ہیں اور 3 قرار کر دینے کے باوجود پھر اس کو حلالہ کا راستہ بھی جی، جبکہ حلالہ کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو پورا ایک گیم ہے. جو شریعت ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے الگ الگ مرتبہ الگ الگ ٹائم سے 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دیا، یعنی 1 طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، پھر 1 طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، پھر 1 طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، یا پھر اس نے 1 طلاق دیا، عدت گزر گئی، پھر دوبارہ نکاح کیا، پھر اسی طریقے سے جھگڑا ہوئی، طلاق دیا، پھر عدت گزر گئی، پھر دوبارہ نکاح کر لیا، اس طریقے سے الگ الگ موقع سے اس نے 3 طلاق دیا. تو اب پہلی بیوی تیسری طلاق دینے کے بعد پہلی بیوی پہلے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اب کب جائز ہوگی؟ جب وہ عورت کسی اور سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے شادی کرے. جیسے شادی کی جاتی ہے، شادی ایسے نہیں کی جاتی ہے کہ آج شادی کرے کل طلاق دے، نہیں، شادی زندگی گزارنے کے لیے کی جاتی ہے، اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد اگر ان دونوں میں انبن ہوئی اور اس نے طلاق دی، عدت گزر گئی، تب پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ راضی ہے تو، یا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہ پہلے شوہر تک لوٹ سکتی ہے. یہ شریعت کا صحیح طریقہ ہے. جی، جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا ہوگا. اس کا جواب پہلے بھی کافی تفصیل سے جا چکا ہے، آپ لوگ پیچھے کے بھی ایپیسوڈز انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. شیخ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے اور شارٹ میں تھوڑا سا آپ جواب لے لیں. ایک سسٹر ہے رضیہ بیگم، انہوں نے پوچھا ہے شیخ السلام علیکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 51 52 اور 82 83 کی تفسیر بتائیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ آپس میں دوست ہیں، اور آیت نمبر 82 میں نصارہ اور مسلمان کے ساتھ ہے سمجھ نہیں پائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود و نصارہ، یعنی یہود کے مقابلے میں نصارہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے. اور تو میں دونوں آیاتیں کھول لیتا ہوں شیخ. ایک آیت تو یہ ہے، اس میں مودہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا تو اس میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ دشمنی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہود اور مشرکین ہیں. ابھی آ رہی ہے آواز صاف؟ جی شیخ صاف ہے ابھی. ہاں، اس آیت کریمہ کے اندر جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ دشمنی سب سے زیادہ جو لوگ کریں گے مسلمانوں سے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور ہمدردی اور محبت ان کے دلوں میں مسلمانوں سے رہے گی. وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یہ موجودہ دور کے کرسچن نہیں، ہم نصارہ ہیں، یعنی حقیقی نصرانیت پہ جو لوگ ہیں. جی، اور اسی لیے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان میں قسیس ہیں، رہبان ہیں. قسیس سے جو نصارہ کے عالم ہیں، رہبان جو نصارہ کے عابد ہیں، عبادت کرنے والے. اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ یہود کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، مشرکین کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. جی، تو یہاں پہ اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے. اور دوسری آیت انہوں نے یہ بیان کی ہے شیخ، سورہ مائدہ آیت نمبر 51 52. عفواً وہی کھل گئی، ایک منٹ.
جی دوسری آیت یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 81-82 یہ والی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ یعنی ان کا یہ کہنا ہے اس میں ان دونوں کو دوست بتایا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں دیکھیے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو تم دوست نہ بنو. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دلی دوست، دلی کا دلی دوست. تو یہود اور نصارہ آپس میں دلی دوست ہیں، یعنی ان کے اندر جو ایک دوسرے سے تعلق ہے وہ دلی تعلق ہے. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو ولی نہیں بنانا ہے، یعنی گہرا دوست نہیں بنانا ہے. اور وہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ دشمن ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ہمیں منع کیا گیا ہے دوست بنانے سے، وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دشمن ہے، لیکن جس کے اندر تھوڑی بہت نرمی پائی جاتی ہے، یعنی ان میں تو بتایا گیا کہ نرمی نہیں ہے. نرمی کس میں ہے؟ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. تو نصارہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے دلی دوستی رکھیں، جی یعنی ان کے دلوں میں ہمارے لیے تھوڑی بہت ہمدردی پائی جا سکتی ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا سسٹر کو. اس کے بعد ایک سوال ہمارے نعمان صاحب کا ہے. شیخ انہوں نے پوچھا السلام علیکم، کیا نماز میں پہلی رکعت میں سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھنا کیسا ہے شیخ؟ دیکھیے جو حدیث کے اندر ہے وہ رکوع میں سجدے میں جانے کی کیفیت اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی کیفیت، دونوں کیفیت ذکر کی گئی حدیث میں. اور یہ کہ جب سجدے کے لیے جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھیں، گھٹنوں کو بعد میں رکھیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو معتمداً علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ ٹیک لگا کے. اور روایت کے اندر جو ایک روایت ہے اس میں یہ کہ آپ آدمی اپنے دونوں گھٹنوں کو پہلے اٹھائے، ہاتھوں کو بعد میں اٹھائے. تو یہ طریقہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے نعمان بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد ایک بھائی نے شیخ ایگزام ہے ان کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، کچھ دعا بتا دیجئے. دیکھیے سب سے بہترین دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ سب سے بہترین دعا ہے، اس کو پڑھیں اسی طریقے سے رب یسر ولا تعسر، ایسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ دعا پڑھیں. تو اس طریقے سے آپ دعا کریں، اپنی زبان میں بھی دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ فسق کا مطلب کیا ہے؟ فسق کہتے ہیں نکاح توڑ دینا، نکاح توڑنا یہ فسق کہلاتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی طلاق طلب کر رہی ہے، شوہر نہیں دے رہا ہے، خلا نہیں دے رہا ہے، نہ ہی طلاق دے رہا ہے. تو اب وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کسی قاضی یا مفتی سے رجوع کرے. تو وہاں پہ وہ مفتی اس سے شوہر کو بار بار کہتا ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں وہ مانتا ہی نہیں. تو ایک فتویٰ جاری کرتا ہے جس کے ذریعے سے ان دونوں کے نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے. تو کسی بھی ذریعے سے نکاح کو توڑا جائے، کئی اور صورتیں بھی ہیں، تو اس کو فسق کہتے ہیں، نکاح کو توڑنا. ایک بھائی ہے شیخ ارجمند، انہوں نے پوچھا ہے ارجمند خان السلام علیکم شیخ، اگر فرض نماز اکیلے پڑھنا ہے تو کیا تکبیر نہیں کہنا ہے، صرف نیت کر کے نیت باندھ لیں؟ آپ کی تکبیر سے مراد شاید اقامت ہے. تو اگر کوئی شخص فرض نماز اکیلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی تکبیر کہنا سنت ہے، اور بعض علماء کرام واجب بھی کراتے ہیں. اس لیے کوئی شخص اگر فرض نماز تنہا بھی پڑھتا ہے تو پہلے اقامت کہیں اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہو جائے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. ایک سوال فیض الرحمان بھائی کا ہے شیخ، انہوں نے پوچھا ہے شیخ جمعہ کی کل کتنی رکعتیں ہیں سنت وغیرہ ملا کے؟ دیکھیے جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، اور جمعہ کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں سنتیں پڑھتا ہے تو بعد کی 4 سنتیں ہیں، اور اگر گھر کے اندر پڑھنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھیں. سنت جو جمعہ سے پہلے ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، وہ ان رواتب میں سے نہیں ہے، جمعہ کی سنتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ چیز ہے
جو جمعہ کے ساتھ خاص ہے، تو جمعہ سے پہلے جتنا وہ پڑھنا چاہے اتنا وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک آخری سوال ہم لوگ لے کر کے اسٹریم کا وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، ایک آخری ایک گیسٹ ہے مسلم مین کو لے کر کے اس اسٹریم کا اختتام کریں گے ہم لوگ۔ السلام علیکم مسلم صاحب، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ۔ رحمۃ اللہ جی السلام علیکم۔ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا یہ سوال تھا، دو کوشچن تھے میرے۔ ایک یہ تھا کہ جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کرتے ہیں تو وضو ٹوٹنے پہ جماعت چھوڑنا پڑے گا؟ آپ کو سمجھ میں آیا شیخ سوال؟ اصل میں مسلم بھائی آپ جس کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اسپیکر کا پرابلم ہے شاید، آپ کا سوال واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ کل بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ تھا، تو آپ تھوڑا سا ڈیوائس چینج کر لیجئے، اپنا کسی اور ڈیوائس سے آپ کنیکٹ ہو جائیے تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈراپ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، سوالات تقریباً مکمل ہوئے سب کے، اور الحمدللہ آپ نے وقت دیا اس کے لیے جزاک اللہ۔ اور یہ ہفتہ یہیں پر ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس ہفتے کی 4 اسٹریم ہماری ہو گئی، اور الحمدللہ کافی لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ نے دیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جزا آپ کو دیں، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ کریں۔ میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اور اپنے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں شیخ کہ آپ نے ہمیں 4 دن وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم ونفع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین میں آپ کو بتا دوں، شیخ ڈاکٹر طارق سفر رحمان مبارک پوری الحمدللہ ہمارے ساتھ کنٹینیو جڑے ہیں۔ اگر آپ کو شیخ محترم سے سوال کرنا ہے خصوصاً خواتین کے لیے، تو ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے مسائل خواتین کے، وہ سیٹرڈے سنڈے منڈے دوپہر میں 3 سے 4 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو ہے دعوت دوں گا کہ آپ اس پروگرام میں آئیے، خصوصاً بہنیں، وہ بہنوں کا پروگرام ہے مسائل خواتین کے ہیں، اور ہم لوگ وہاں پر ہی بہنوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں کہ وہی اپنے سوالات پوچھیں۔ لہذا میں آپ تمام بہنوں کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور آئیں، سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 سے 4 بجے تک ہم لوگ یہیں پر اسٹریم میں موجود ہوتے ہیں i+TV پر۔ آپ آئیے، وہاں پر اپنے سوالات کیجیے، انشاءاللہ شیخ محترم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ آئیں، آپ نے سنا، اپنے سوالات کیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیے، i+TV دیکھتے رہیے۔ اس ہفتے کی یہ اسٹریم یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے سنڈے کو ہماری ملاقات ہوگی اسی وقت 9 سے 10 بجے، 8 سے 9 بجے کے بیچ میں۔ میں آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ضرور آئیں، اور جانے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔